अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। आपको रॉकेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल की वीडियो नंबर 6 में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद क्वेश्चन करूँगी। और आपको पता है कि मैंने पिछली दफ़ा कौन सा सबक पढ़ाया था जी। हमने 3 सवालात जवाबात किए थे और उससे पहले हमने बुलंद ख़वानी की थी। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि बड़ी आसमानी किताबें कितनी हैं, बताएं ज़रा जी। आसमानी किताबें 4 हैं। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल की गई, पता है क्या? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? हाँ जी, कुरान मजीद। कौन सी किताब नाज़िल हुई? कुरान मजीद। तो अभी तमाम बच्चे तैयार हैं अगले सबक के लिए। तो आज हम कुरान मजीद का तारफ़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो उसके साथ हम एक सूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आपने उसको हिफ्ज़ करना है घर में। ठीक है, और रोज़ाना उसकी तिलावत करनी है। तो सब बच्चे तैयार हैं, किताब खोलेंगे। सूरह फातिहा। माँ बच्चे यहाँ पे आज की तारीख लगा लें और ये हिफ्ज़ करनी है आपने। ठीक है, सूरह फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उम्मीद करती हूँ बच्चों ने गौर से सुना होगा और इसको बार बार सुनना है और पढ़ना है इसको। ठीक है, इसको हिफ्ज़ करना है ज़बानी। समझ आ गई तमाम बच्चों को? अच्छा, हमने कौन से क्वेश्चन किए थे उस दिन? पहले 3, और आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो तमाम बच्चे अपने सामने कॉपी रखें। कॉपी के ऊपर आप आगे लाइन लगाएं। आगे आपने लिखना है बाब दोम, सफ़ा नंबर कौन सा है हमारा? सफ़ा नंबर 10 था 13। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। जो हमारा क्वेश्चन रह गया था, 3rd क्वेश्चन था 4 सॉरी, सवाल नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, सवाल 4 है, कुरान मजीद की तिलावत से पहले क्या करना चाहिए? कुरान मजीद की तिलावत से पहले क्या करना चाहिए? जवाब, कुरान मजीद की तिलावत से पहले वज़ू करना चाहिए।
قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو پیچھے لیسن میں بھی پڑھایا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے. وضو کر کے ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، وضو کے بغیر قرآن مجید نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب تمام بچے اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں اور صفحہ نمبر ہے 12. صفحہ نمبر 12 نکالیں. یہاں پہ آپ آج کی تاریخ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں. قرآن مجید کے بعد اب کوئی ڈیش نہیں آئے گا. قرآن مجید کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کون نہیں آئے گا؟ نبی. کوئی ڈیش نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن مجید نازل ہونے پر پچھلی تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں. کیا منسوخ ہو گئیں؟ آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے؟ آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے. کیا میں نے پڑھایا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا. اللہ نے فرمایا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے لیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ٹھیک ہے؟ ڈیش آواز میں تلاوت کرنا ٹھیک نہیں، زیادہ اونچی آواز میں. کیسے؟ زیادہ اونچی آواز میں. اونچی کے اوپر الف کے اوپر آپ پیش ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ اونچی آواز میں تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید کے بعد اب کوئی ڈیش نہیں آئے گا، نبی. قرآن مجید نازل ہونے پر پچھلی تمام ڈیش منسوخ ہو گئیں آسمانی کتابیں. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود ڈیش نے لیا، اللہ تعالیٰ نے. زیادہ اونچی آواز میں تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے. سب بچوں نے نکال لیا. اس کے بعد آسمانی کتابوں کے ناموں کو ان کے رسولوں کے ناموں سے ملائیں جن پہ یہ نازل کی گئیں. تو اب ہم نے بتانا ہے کہ تورات کس پر نازل ہوئی. تورات بتائیے ذرا کس پہ نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں کروں گی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو میچ کرنا ہے. تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کس پر نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے، تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور زبور بے پیش و بور ساکن زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. جی پیارے بچوں، تو انجیل کا بتائیے، انجیل کس پر نازل ہوئی؟ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. سارے بچے ایک دفعہ غور سے سنیں گے، میں دوبارہ سے پڑھواتی ہوں. قرآن مجید کے بعد اب کوئی ڈیش نہیں آئے گا، نبی. قرآن مجید نازل ہونے پر پچھلی تمام ڈیش منسوخ ہو گئیں آسمانی کتابیں. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود ڈیش نے لیا، اللہ تعالیٰ نے لیا. اچھا، آسمانی کتابیں کیوں منسوخ ہو گئیں؟ پچھلی کس کتاب کے آنے پر؟ قرآن مجید کے نازل ہونے پر، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے. اور پچھلی یعنی کہ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل جو بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کو ہی مانو. اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ جب آیا تو سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود لوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ڈیش آواز میں زیادہ اونچی آواز میں تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے نارمل آواز میں تلاوت کرنی ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو آپ کی تلاوت سے، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ، اگر کوئی بندہ سننا چاہتا ہے آپ کی تلاوت تو پھر آپ اونچی آواز میں پڑھیں، لیکن پھر بھی زیادہ اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، اس سے بے ادبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آسمانی کتابوں کو ان کے رسولوں کے ساتھ ملایا ہم نے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. کر لیے سب بچوں نے کام؟ شاباش. اب ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. آگے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ سناؤں گی پہلے، اس کے بعد ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حامد ایک اچھا بچہ ہے، وہ ابھی ابھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے فارغ ہوا ہے. تلاوت کے وقت اس نے جو کام کیے وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں. آپ ان کی باتوں کے سامنے درست کا نشان لگائیں جو تلاوت کتاب کے مطابق، اور جو تلاوت کتاب کے خلاف ان کے سامنے غلط کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے؟
تو آپ نے یہاں پہ جو صحیح کام ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے، تو ہاں کیا میں نے اس کے آگے آپ نے پھر صحیح کا نشان لگا دینا ہے، اگر غلط ہے تو غلط کا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ حامد نے سب سے پہلے وضو کیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حامد نے سب سے پہلے وضو کیا۔ کیا اس نے یہ صحیح کام کیا؟ جی ہاں، اس کے سامنے آپ ٹک کا نشان لگائیں۔ اچھا، آگے ہے نمبر 2، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنی امی سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ کیا باتوں کی اجازت ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے؟ غور سے سوچیں، میں نے کیا پڑھایا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ باتیں کر سکتا ہے بندہ، اجازت ہے باتیں کرنے کی؟ جی نہیں، باتیں کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنی امی سے باتیں کرتا جا رہا تھا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، حامد پاک جگہ پر بیٹھا تھا۔ جی، حامد پاک جگہ پر بیٹھا تھا۔ تو کیا آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل یہی بات ہے، ہم نے پاک جگہ پر بیٹھنا ہے۔ سب بچے یہاں پہ ٹک لگائیں گے۔ آگے ہے، حامد جلد از جلد سبق ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تیزی سے تلاوت کی، ٹھیک ہے؟ یہ بات دیکھیں کہ حامد جلدی سبق ختم کرنا چاہتا تھا، یعنی اس کو یہ جلدی تھی کہ جلدی سے بس سبق ختم ہو جائے اور وہ تیز تیز تلاوت کر کے بس بیٹھ جائے اور کھیلنے کودنے لگ جائے، اسے کھیل کود کی پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ تو بات غلط ہے کہ قرآن مجید کی طرف سارا خیال ہونا چاہیے، سارا دھیان ہونا چاہیے، کھیل کود یا ٹی وی کی طرف دھیان نہ ہوگا ہمارا، پھر ہم نے کیا مطلب قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تو اس لیے حامد جلد از جلد سبق ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تیزی سے تلاوت کی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ بے شک تھوڑا پڑھ لو لیکن تیز تیز نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ آرام آرام سے پڑھیں، تھوڑا ایک صفحہ پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایک صفحہ پڑھ لیں، آدھا صفحہ پڑھ لیں، لیکن بہت شوق سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی پڑھیں۔ تو یہ حامد نے غلط کام کیا، اس لیے اس کے آگے ہم نے کراس کر دینا۔ تلاوت کے دوران اس کی آواز اونچی نہیں تھی۔ تو یہ میں نے کیا پڑھایا تھا آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کتاب میں کہ تلاوت کے دوران اس کی آواز، آپ کی آواز اونچی، زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، اونچی کرو بے شک بٹ زیادہ اونچی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو حساب سے آپ نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور اس طریقے سے ہی تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنے شوق اور جتنی لگن سے ہم پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا، پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے اچھے طریقے سے سارا سبق ریوائز کرنا ہے۔ ہمارا یہ پورا سبق آج کمپلیٹ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ہم نے یہ تمام سبق بہت اچھے سے پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو گھر میں بار بار ریوائز کرنا ہے، اس کے یہ جو میں نے اہم نکات لگائے ہیں وہ پڑھنے ہیں، یہ ترجمہ ہے یہ پڑھنا ہے اچھے سے کر کے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز آپ پڑھیں گے وہ آپ نے اپنی لائف میں اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پیارے بچوں، میری بات سمجھ آ گئی؟ سارے بچے ڈائری لکھیں گے۔ سورہ فاتحہ آپ نے حفظ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ کو میں نے مشقی سوالات کروائے ہیں، اور معروضی وہ آپ نے تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مشقی سوالات جو میں نے آج کروائے، جو کل کروائے، سارے تیار کرنے ہیں، پورا سبق تیار کرنا ہے، سمجھ آئی؟ اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ حفظ کرنی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ شاباش، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بہت خوب دل لگا کے پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔